अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर जेड स्टूडियो में बिलाल ताहिर आपको खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और कोई भी ब्रांड उस वक्त तक ब्रांड नहीं बनता जब तक उसके पीछे एक जो लॉयल स्ट्रेंथ मौजूद न हो। लॉयल स्ट्रेंथ एक अल्लाह ताला की अता होती है, एक अल्लाह ताला की जो है वो बहुत बड़ी नेमत होती है, और लॉयल स्ट्रेंथ के बगैर कोई भी ब्रांड रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। चूंकि मेरा ताल्लुक सेल्स एंड मार्केटिंग से है, तो हम भी एक ब्रांड को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट के अंदर, और उसके बाद फिर होता ये है कि हमारी उसी मेहनत का नतीजा ये हमें अल्लाह पाक की ज़ात अता करती है कि एक टाइम के अंदर वो ब्रांड लोगों के जहनों में आ जाता है। बट वहाँ की बात करें या हम अगर पॉलिटिक्स की बात करें, जो सबसे बड़ा अलमिया है वो वर्कर जो आपके लिए वर्किंग कर रहा होता है, जो लोगों के जहन के अंदर आपका नक्शा बिठा रहा होता है, उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो हम देने से कासिर हैं। इसी मौजू को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जनाब मलक एजाज जसियाल साहब। एक दफ़ा फिर हम उनको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। उनसे बात करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अपने लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के साथ हमें मुस्तफ़ीद करें। जी मलक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा मलिक साहब, हम पिछली सेशन के अंदर बात कर रहे थे तंजीम साजी के हवाले से, और उसके अंदर फिर नज़रिए के ऊपर भी हमारी जो है वो बातचीत हुई। अब हम थोड़ा सा चूँकि अपने इलाके की तरफ आते हैं, अपने इस ज़िला तलागंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये सिनेरियो बन रहा है, आप भी एक पार्टी के साथ वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल से आपने काम शुरू किया। तो ये इस वक्त जितनी भी ये गैमिकरी चल रही है बिहाइंड द कैमरा, तो आप इससे मुतमईन नज़र आते हैं कि आपके जो लीडरान हैं, आपके जो आला ओहदेदारान हैं पार्टी के, वो अपने वर्कर्स के साथ ये जो सलूक रखते हैं, क्या ये उनके शान शायान है या इसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए, जो पार्टी की हायर क़यादत होती है ना, वो तो चाहती है कि उसका राब्ता ग्रास रूट लेवल तक हो, और वो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हमने बारहा देखा, एक 2010 के इलेक्शन में हमने जब मलिक कबीर साहब के टिकट के लिए हम कोशिश कर रहे थे, बल्कि उसमें 8-9 वर्कर थे, हम चाहते थे किसी को भी मिल जाए, तो उसमें हमने मियां नवाज शरीफ साहब को बड़े करीब से देखा। और जब हम वर्कर्स की बात करते थे तो उनके चेहरे का जो रंग है ना, वो खुशी से ना, मतलब है उसका एक, हमें महसूस होता था कि वो खुश होते हैं। लेकिन जो उस बीच में जो एक चैनल्स है ना, जिस तरह आप मार्केटिंग के आदमी हैं तो आप देखते हैं कि मिडल मैन है, तो सियासत के अंदर भी मिडल मैन होते हैं। तो ये सियासत के जो मिडल मैन है ना, ये वर्कर और क़यादत के दरमियान एक मुसलसल बैरियर्स क्रिएट करते रहते हैं। ये कभी उनको आपस में वो गैप दूर नहीं होने देते, क्योंकि अगर ये गैप ख़त्म होगा तो इनकी दुकानदारी कहाँ जाएगी? मिडल, अगर एक काश्तकार और जो ख़रीदार है वो आपस में रब्ता कर लेंगे तो मिडल मैन कहाँ जाएगा? तो ये बुनियादी तौर पर ये इशू है। तो दूसरी बात वही है कि जो हार का खौफ है ना, ठीक है, या अपने ऊपर एतमाद ना होना। मसलन मैं अब, आप और मैं कहीं जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मुतारिफ ना हो, क्योंकि भाई बिलाल मुतारिफ हो गया तो ये मेरा पत्ता ना काट दे। तो इस तरह का जो खौफ है वो बंदे को यानी वो क्या कहते हैं, जंग से पहले ही उसको हरवा देता है। ये बुनियादी बात है। अदरवाइज कोई नहीं, सारे इंसान एक जैसे होते हैं। सब अगर मिल के कोशिश करें तो कोई ऐसी वजह नहीं कि पार्टियां मजबूत ना हो। और एट द एंड जो है वो देखें, मेरा इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना अहम नहीं है, या मेरा इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतना या हारना भी अहम नहीं है। मेरे लिए अहम मेरा मुल्क होना चाहिए। अगर मेरा मुल्क नहीं है, और तो मैं, या मेरा इलाका है, फ़र्ज़ करें मेरा गांव है, मैं गांव के अंदर काउंसलर का अगर इलेक्शन, तो मेरा गांव ही किसी ऐसी उस्ताद का सैलाब आ जाए वहाँ पे, और उस सैलाब का हमने तदारुक ना किया हो, तो वो मेरी एक काउंसलरी मैं लेके किधर जाऊँगा? ठीक है। तो ये ऐसी, इसी तरह मुल्क है। अगर जितनी सियासी पार्टियां हैं, जितने सियासतदान हैं, जब मुल्क नहीं रहेगा तो ये सियासत कहाँ करेंगे फिर? ठीक है। इंडिया में तो जो अशर हो रहा है वही होगा ना फिर। अगर आप फ़र्ज़ करें जी हम उधर चले जाते, या खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क ना बना होता, तो फिर हमारा अशर वही हो रहा होता जो उधर हो रहा है बाकी लोगों का। तो अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दिया, एक मौका दिया, तो हम इसको अच्छे तरीके से देखें ना। आप एक MNA या एक MP बनता है तो वो लाखों लोगों में से एक बंदा मुंतखब होता है ना। पहली बात तो यह है कि 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं जो इलेक्शन लड़ने के काबिल समझे जाते हैं, तो वो 8-10 लोग सिर्फ
اس گنتی میں آ جانا کہ جی اگر ہم گنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اب این اے 65 ہے، این اے 59 ہے ہمارا، تو یہاں پر ایم این اے کے امیدوار کتنے ہیں؟ تو اب ہم گنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی 2 3 4 5، اس سے زیادہ تو ہماری گنتی نہیں جاتی. تو اب اگر 5 لاکھ یا 6 لاکھ لوگوں میں آپ 5 میں شامل ہیں تو یہ اعزاز تھوڑا ہے. پھر آپ نے الیکشن جیتنا ہی سے جیتنا ہے، آپ ہار کے بھی باعزت زندگی گزار سکتے ہیں. ملک صاحب، ایک اور چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچنی چاہیے، آپ نے ملک کبیر صاحب کا ذکر کیا، یا ایک دفعہ پیپل پارٹی جب یہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی تو اس وقت ایک نیا نام آیا تھا، غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے پروفیسر نور زمان صاحب. سڈنلی پھر ہوا یہ کہ وہ بندہ بیک پہ چلا گیا اور ہمارے ایکس ایم این اے پھر کینڈیڈیٹ آف دی نیشنل اسمبلی آ گئے. سیم لائک ملک کبیر صاحب کے آپ نے پیپرز کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے ان کو وہ نامینیٹ ہوئے تھے فار دا کینڈیڈیٹ آف ایم ایل این، اور پھر اس کے بعد ایک ایکس ایم این اے کو ہی جو ہے وہ ابلائج کیا گیا. تو کیا یہ ہونا نہیں چاہیے کہ کوئی نیا چہرہ بھی سیاست کے اندر آئے اور نیا چہرہ بھی آ کے نمائندگی کرے؟ اور یہ جو ہمارے پاس جو 4-6 لوگ آپ نے جن کا ذکر کیا، تو ہمارے پاس تو ٹوٹلی یہی ڈیزائن ہے، ہمارے پاس تو ٹوٹلی یہی مطلب سارا کچھ دکھانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ہے. تو آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا چہرہ سامنے آئے تو اس کے اندر کیا ہمارے علاقے کا سینیریو چینج ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا؟ علاقے کا چھوڑ کے پورے ملک کا ہو سکتا ہے، لیکن پورے ملک میں اس طرح کے نظام ہے. چند ایک مطلب علاقوں یا شہری علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں شاید کوئی ہو. تو یہ بنیادی جو ہے وہی بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک پارٹی سٹرکچرز نہیں ہوں گے، پارٹی کے اندر کوئی مارکنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرتا ہوں تو پارٹی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کتنا عرصے سے پارٹی میں ہیں. آپ 1 سال کا ایک نمبر فرض کریں ہے، تو میں اگر 10 سال سے پارٹی میں ہوں تو میرے 10 نمبر ہو گئے، جو 20 سال میں سے ہے اس کے 20 نمبر ہو جائیں گے. پھر آپ نے پارٹی کبھی چھوڑی تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی میں نے تو 3 دفعہ چھوڑی ہے تو میرے 3 نمبر کٹ جانے چاہیے. جو کہتا ہے میں نے 1 دفعہ چھوڑی تھی تو اس کا 1 نمبر کٹنا چاہیے. پھر اس کی کوئی اور مطلب اس طرح کے کرائٹیریاز ہونے چاہیے جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اس طرح تو نہیں ہے کہ بندہ چلے فرض کرے میرے ساتھ، تو میں کہتا ہوں جی میرے جو ہے ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، میری برادریاں ہیں، فرض کرے 10 یونین کونسل میں میری برادریاں ہیں اور وہ مجھ پہ متفق ہیں. ہو سکتا ہے وہ جو 10 ہم برادریاں ہم سارے ڈکیت ہوں، تو کیا پھر ہم جو اگر ہم سارے ڈاکے مارنے والے ہوں، ہم سارے پتے لینے والے ہوں، یا ہم کوئی اور ایسا کام کرنے والے ہوں، تو کیا پھر وہ مجھے رائٹ صرف اس وجہ سے مل جائے گا کہ میری چونکہ 10 یونین کونسل میں برادری ہے؟ یعنی کوئی کرائٹیریا ڈفرنٹ ہونے چاہیے. ہم اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے فیس لینی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ کرائٹیریا رکھتے ہیں. اسی طرح آپ کہیں پہ بھی جاتے کوئی کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے. جب تک یہ کرائٹیریا نہیں ہوگا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. نئے بندوں کو آنا چاہیے. اور میں تو اس کو ایک اور اینگل سے، چلے نہیں آ رہے کوئی حرج نہیں، نئے بندے مثلا جس طرح کبیر صاحب کا آپ نے کہا کہ کبیر صاحب کو اس وقت ٹکٹ ان سے واپس لے لیا گیا اور سردار ممتاز تمن کو مل گیا، وہ ایم این اے بن گئے. لیکن اگر آپ ڈسٹرکٹ کے اندر پوچھیں ملک کبیر صاحب کی عزت کیا اس سے گھٹی ہے یا بڑی ہے؟ دیکھیں نا، آپ الیکشن ہم جیتتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اللہ نے بڑی عزت دی ہے. تو اللہ نے الیکشن جیتنے کی صورت میں اللہ عزت نہیں دیتا، اللہ کسی اور شکل میں بھی عزت دے سکتا ہے نا. تو ضروری تو نہیں ہے جو الیکشن ہار گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بے عزت کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ملک کبیر کی عزت جو ہے وہ جتنے بھی یہاں پہ ایم این اے ایم پی اے کے امیدواران ہیں ان سے زیادہ ہو. تو پھر بندے کو کیا چاہیے؟ بس اتنی سی بات ہے. کسی کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں آئی تو ٹکرے مار رہے ہیں سارے. جو 10 الیکشن جیتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمیں ٹکٹ نہیں ملا. یہاں تو معذرت کے ساتھ نا، کوئی مسجد میں امام ہو تو وہ نہیں چھوڑتا امامت، تو سیاست کو کون چھوڑے گا؟ وہ اگر 70-80 سال آپ ایک مسجد میں امام رہے ہیں اور 70-80 سال بعد کو محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، تو آپ مہربانی کریں کسی اور کو دے دیں، تو وہ کہتا ہے میں نے 70 سال خدمت کی ہے تو پھر مجھے نکال رہے ہیں. تو بھائی 70 سال آپ نے خدمت کی ہے تو آپ کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں. سیاست میں بھی 100 سال ہو جائیں، 20 دفعہ بندہ میں نے بن جائے، اسے کہیں جی ٹھیک ہے جی بابا جی اب آپ ریسٹ کر لیں، وہ کہتا ہے جی میں کیوں ریسٹ کروں، میں تو ہمیشہ سے بنتا آیا ہوں. تو جب تک بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کی مٹی ہی پیٹ بھر سکتی ہے انسان کا، چاہے وہ پیٹ بھوک کے حوالے سے ہو، چاہے ہوس اقتدار کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور شہرت یا اس کے لالچ کے حوالے سے ہو، تو اللہ ہی ہے بس. اچھا ملک صاحب، ہم تنظیم سازی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ ایک پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق ہے اور آپ شروع سے ہی پی ایم ایل این کے ورکر ہیں.
تو تنظیم سازی کے حوالے سے آپ کیا پوائنٹس دینا چاہتے ہیں کہ ہم بہتر انداز کے اندر اپنی جس پارٹی سے جو بھی تعلق رکھتا ہے بندہ، تو وہ اپنے اس نظریے کو، وہ اپنی اس تھیوری کو بہتر انداز کے اندر فلرش کر سکے، اور انہیں کس طرح کے ہیلپنگ ہینڈ ضرورت ہونے چاہیے؟ اور دوسری جو میں نے بات آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے، اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پارٹی قیادت ہے، آپ کی مرکزی قیادت، اس کی آنکھ کے اندر بھی ظاہر ہے آپ کا چہرہ جو ہے وہ گھومنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ کس انداز کے اندر مؤثر طور پہ آپ پارٹی لیڈرشپ کی نظروں میں جا سکتے ہیں، اور کون سا طریقہ آپ اختیار کر کے پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ جی یقیناً وہی بات ہے کہ پارٹی کی نظروں میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں تو یہ جو پارٹی کی جدی ہائر قیادت ہے، میں اب کام کر رہا ہوں تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو نواز شریف صاحب جانتے ہوں۔ میں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے نا کہ اگین وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کام میں جب مایوس ہونے لگتے ہیں یا ہارنے لگتے ہیں تو آپ کی ہمت جواب دینے لگتی ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ نے کام شروع کیوں کیا تھا۔ میں تو تقریباً مسلم لیگ نون بننے سے پہلے جو ہمارا گروپ تھا وہی پھر بعد میں آئی جی آئی بنی، پھر مسلم لیگ نون بنی، تو ہم اس میں آ رہے ہیں۔ اور پھر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی نواز شریف سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یا نواز شریف کوئی میرا بہت اس نے کام کی ہوئی ہیں میرے ذاتی، یا میں اس کے کوئی اس حوالے سے، یا میں کوئی ہیروئزم کا شکار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں پاکستان کو دیکھتا ہوں۔ میں نے بزنس اسٹڈی کیا ہے، میں نے ایم بی اے کیا تھا، تو اس وقت ہم پڑھ رہے تھے جب یہ پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے جو سی پیک کا ایک منصوبہ اس وقت موٹر وے کا دیا تھا، تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ یار اس بندے کو یہ خیال کیسے آیا کہ اگر یہ جس طرح کہتے ہیں کہ میں جی روس کی ریاستوں کے ساتھ ملاؤں گا، گوادر سے ملاؤں گا اور یہ کروں گا اور نیٹ ورک، تو یہ اگر ہو جائے تو پاکستان پر سونے کی بارش ہوگی۔ تو ہمیں تو وہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں نا کہ پاکستان کے لیے کس نے کام کیا ہے۔ مجھے یہ چیزیں نہیں فیسینیٹ کرتی کہ تقریر کون اچھی کرتا ہے، بولتا کون اچھا ہے۔ بھائی ایٹ دا اینڈ آپ دنیا میں نا وہ لیڈرز والا کنسیپٹ ختم ہو رہا ہے۔ اب دنیا کا، آپ یورپ کے کتنے وزرائے اعظم کو جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک انگلینڈ کے علاوہ یا کسی کا، وہ بھی انگلینڈ میں اتنے تبدیل ہوئی ہیں کہ اب اس کا بھی نام ہمیں نہیں پتا۔ تو بات ہوتی ہے ورکرز کی، کہ جو ورک کرنے والے بندے ہوں تو وہ چاہیے۔ اسی طرح جب نیچے پارٹی، میں وہی بات کرتا ہوں نا کہ اس کے اندر بہت زیادہ بیریئرز لگا دیے گئے ہیں کہ عام ورکر کی آواز، اور پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک عام ورکر جو ہے وہ اپریسیشن تو چاہتا ہے نا۔ اب جیسے ہم بچے کو سے ایگزام لیتے ہیں، وہ اس کو پوزیشن دیتے ہیں یا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے وہ، تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ ہر دفعہ اپنا 100% دیتا رہے اور ہر دفعہ آپ اسے اپریشیٹ نہ کریں تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے وہ مایوس ہو جائے گا۔ تو عام ورکر بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا المیہ، آپ کسی کو بھی عہدہ نہ دیں، کوئی حرج نہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب جب 6 بندے کام کر رہے ہیں اور 2 بندے نہیں کام کر رہے، تو آپ 6 بندوں میں سے عہدہ کسی کو نہیں دیتے، ان 2 میں سے کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کے 2 نقصان ہوئے کہ ایک تو وہ سارے ڈسہارٹ ہو گئے، 6 بندے کے کام ہم کر رہے تھے، عہدہ کسی اور کو مل گیا، اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ وہ 6 بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو پارٹی کے لیے پھر کام کون کرے گا؟ جس کو عہدہ ملا ہے اس نے تو کام آتا نہیں ہے، یا اس نے تو کرنا نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ٹکرے مار رہے ہیں، دیوار سے مار۔ جی ویورز، بڑی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی آج ملک اعجاز جسیال صاحب کے ساتھ، اور یہ ان کی ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی۔ تو یہ میرے خیال میں جتنے بھی کویشچنز سے یہ ان کے ایکسپیرینس اور ان کی ذات کو جو ہے وہ انوالو کرتے تھے ان کے اندر، اور میں نے اسی وجہ سے یہ کویشچنز ان سے کیے کہ یہ جہاں دیدہ انسان ہے، ظاہر ہے انہوں نے ایک عمر گزاری ہے ایک پارٹی کے ساتھ اسپیسیفک، اور یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ آپ ایک اتنا لمبا ٹائم 25-30 سال کی آپ کی رفاقت کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی کو نظریہ کہتے ہیں۔ تو ہم کم از کم یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم ایک نظریاتی اپنے آپ کو کہلائیں تو صحیح کم از کم، تو تبھی جا کے ہم ایک رائٹ وے کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک بات ہوتی ہے جو کسی کی بھی آپ کو کلک کر جاتی ہے اور اس کو آپ پھر اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارا بہرحال یہ آپ تک بات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی پارٹی کے اندر جو اہم رول ہوتا ہے وہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے عام ورکرز کا ہی ہوتا ہے، اور ورکرز کی جو رسپیکٹ ہے وہ کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ یہ ورکرز کا حق ہے کہ انہیں ان کی پوری رسپیکٹ فراہم کی جائے، دی جائے، اور یہ جو مرکزی قیادت ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو
प्रोटेक्ट करे और उनकी बैक बने और उनको प्रॉपर सपोर्ट करे। तो बहरहाल इसी हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस के साथ हम गाए बगाए आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक हमारा प्रोग्राम सियासी डेरा जो है वो अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेहमान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक दफ़ा फिर हमें इज़्ज़त अफजाई की, और आप व्यूअर्स का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल्स को जो है वो व्यू किया और देखा और हमें अपनी कीमती राय से जो है वो नवाज रहे हैं। जुड़े रहिएगा ZH स्टूडियो के साथ, कहीं मत जाइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।